जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज सफरी हूँ और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। क्या करते रहे वजीर आला केपी। कल गुज़श्ता दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी साहब की हलफ बर्दारी तकरीब में और कितना टाइम गुजारा अली अमीन गंडापुर ने ईवान सदर में, किस किस से मिले और कदमों में गिरे। सदर आसिफ अली जरदारी के ये एक पक्की खबर पक्के सोर्सेज से मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। यहां तक कहा कि जैसे मोहसिन नकवी को आपने अपना बेटा बनाया है, एनजी मेनू भी बना लो। मोहसिन नकवी ने आपकी बड़ी तारीफें की है मेरे सामने। गंडापुर ने कहा ये सारी की सारी तफसीलात हैं इस व्लॉग में, ये बड़ा अहम तरीन व्लॉग है। क्या करता फिर रहा है वो जिसे असद कैसर कहते हैं, जो स्पीकर रहा कौमी असेंबली का, ये भी बताना है। उसके करतूत बताने हैं कि वो अंदर से कितना गलीज किस्म का सियासतदान है। बड़ी अहम तरीन खबर है ये। बुशरा बीबी को क्या पैगाम भेजा है अलीमा खान ने, ये सनसनी खेज है, ये तहलका खेज है ये खबर जो आपके सामने रखनी है। लेकिन इन सारी खबरों से पहले एक वही गुजारिश छोटी सी कि जिस दोस्त ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे ही वीडियो देखना आप शुरू करें, एहसान होगा मुझ पर कि इसे उसी वक्त लाइक कर दिया करें। ये थोड़ा थोड़ा चलने लग जाता है, इसकी रीच में कुछ कदरे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। डंडिए डंडिए पै जाता है, इंज कह लो। और हो सके तो मेरे व्लॉग को, मेरे वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने फेसबुक आईडी पर भी अगर शेयर कर दिया करें तो ये डबल एहसान है। आप सलामत रहें। आपके कमेंट्स मुझे जो मिलते हैं वो उनमें बड़ी मोहब्बत है और इसीलिए मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। कल नहीं, आज थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। हस्पताल रहा 2-3 घंटे। और आपको पता है ना, ये ड्रिपें जब लगती हैं तो बंदे का टाइम तो लगता है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपकी मोहब्बतें नहीं भूला। एक बाजू पर अगर मेरे ड्रिप थी तो दूसरे बाजू से, दूसरे हाथ से मैं आपके कमेंट का जवाब देता रहा। खबरों की तरफ आ जाते हैं जनाब। हमारे दुख खत्म नहीं होते, सीधी बात है। 77 साल, 77 काली रातें और तारीख दिन देख लिए हैं। कश्मीरी अवाम ने जो जबर और जुल्म और बर्बरियत भारत की तरफ से उन पर ढाए जा रही है, और जिस तरह से उन्हें कैद किया हुआ है, जैसे उन्हें यरगमाल बनाया हुआ है, इस पर कित्थे सुती है पूरी दुनिया। पूरी दुनिया का वैसे पूरी दुनिया नाल की गल करनी, उन्होंने तो इजराइल जो बर्बादियां कर रहा है फ़लस्तीन की और लिबनान की और ईरान की और दूसरे ममालिक के साथ जो वो कुछ कर रहा है बदमाशी, दुनिया तो उन्होंने नहीं रोकन रही। कश्मीर वाल किन्ने वेखना है। लेकिन हमने फिर भी ये गुजारिश करनी है और करते रहना है कि इन तारीख दिनों और स्याह रातों का हिसाब लिया जाए इंडिया से। ये हमारा मुतालबा है, ये रहेगा। और हम उन मुजाहिदीन को और उन शुहदा को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इन 77 ईयर्स में बेशुमार और बेमिसाल कुर्बानियां देकर तारीख रकम कर दी। दुनिया की तारीख पर जब भी नजर दौड़ाएगा फ्यूचर का कोई भी मौरख, तो वो कश्मीरी मुजाहिदीन की कुर्बानियों को कभी नहीं भूल सकेगा। हमारा भी कश्मीर है ना, आज़ाद कश्मीर। कोई पाबंदी, कोई यरगमाली, कोई बदमाशी वहाँ हमारे वफाक की, पाकिस्तान की आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। वो हमसे ज़्यादा आज़ाद हैं। उनके तो
کشمیر کے ساتھ لفظی آزاد لگتا ہے، آزاد کشمیر، وہ خوبصورت پرفضا کشمیر جنت نظیر میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ پوری طرح سے آزاد ہیں، اور وہ ادھر اس کشمیر میں جو ظلم ڈھا رہا ہے بھارت، آخر ایک دن حساب دے گا، ضرور دے گا۔ ہماری بدبختیاں بہت ہیں یار، ہم آلودہ ترین، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سب سے آگے ہمارا لاہور نکل گیا ہے۔ مریم نواز شریف جتنی جوگی ہے لگی ہوئی ہے، یہ بھٹا خشت ہے، پٹھے ٹا دو، جیڑی چمنی چوں فیکٹری چوں دھواں نکلدا انہوں جرمانہ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، دھواں چھڑ دیاں گڈیاں فلان ڈھمکان۔ لیکن ان باتوں سے، ان کاموں سے مریم صاحبہ یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے جب تک آپ چڑھدے پنجاب کے لوگوں سے بات نہیں کریں گے۔ ہماری بدبختی ہے کہ انڈین پنجاب جو ہے ہمارا ہی پنجاب ہے یار، لہندا چڑھدا کی ہویا، سیدھی بات ہے۔ وہاں کے لوگ جو ہیں ہمارے سکھ دوست، وہ باز نہیں آتے، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ اے جھونا ہن وڈیا ہے نا، منجیاں چکیاں ہیں، چلو چول نکلیں گے، چول ویچو، ٹھیک ہے، کھاؤ پیو، لیکن یہ جو آپ اس کی پرالی کے ساتھ کرتے ہیں یار، یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ اسے آگ لگا دیتے ہیں۔ ہوا کا رخ ہماری طرف ہوتا ہے تو سارا گندا دھواں کالک زدہ، آپ کو پتہ ہے یہ جو مونجی کی فصل ہے، چاول کی فصل، جب اسے کاٹ لیا جائے، وہ جو پرالی بچتی ہے، اس کو آگ لگائیں تو کتنا گندا اور کتنا سیاہ نہیں، وہ پہاڑا سے چڑھنا ہے، سیراں کرنے والے نہیں یار، سیاہ دھواں نکلتا اس میں سے، اتنا زہریلا ہوتا ہے جس کی انتہا نہیں۔ او یار دوستو، او تانوں عقل آوے، تانوں سات سری اکال بھی نال بھائی، نال یہ گل کہ یار تہاڈے اگر پرالی کسے کام دی نہیں، پنجابی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر تہاڈے کسے کام دی نہیں، تہاڈے کول کوئی ڈھور ڈنگر نہیں ہے، مجھاں گاواں نہیں ہے پرالی کھان والیاں، ہمارے تو یہاں سمیٹ دی جاتی، ہمارے جانور ہی کھاتے ہیں، ہم ہر چارے میں ملا کر پرالی اور توڑی، جسے ہم گندم کا جو بھوسا ہوتا ہے اسے ہم توڑی کہتے ہیں، وہ مکس کر کے ہم ہر ہرے چارے میں جو سبز چارہ ہوتا ہے اس میں مکس کر کے اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں، اپنے مویشیوں کو کھلاتے ہیں۔ لیکن تسی بھی عقل سیکھ لو، اگر تہاڈے کول گاواں مجھاں ڈھور ڈنگر مویشی نہیں ہے یار، ان کتر لو ساڑن دی بجائے ساری پرالی نوں، اور تہاڈی مہربانی ہے کتر کے ان کدھر دب چھڈو، تہاڈی 6 مہینیاں بعد شاندار روڑی بن جائے گی، کھاد نہیں پانی پے گی تہانوں فصلاں نوں۔ یہ دکھ، بڑا دکھ ہے، کدھر چلے جائیے، ساڈا تے لاک ڈاؤن ہی نہیں مکدا نا، پورے کا پورا آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کی خبروں کی طرف، اور گنڈا پور کی مینوں پتر بنا لو، زرداری صاحب مینوں پتر بنا لو، ٹاپ سٹوری ہے آج کے ولاگ کی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی نا جناب چیف جسٹس آف پاکستان، سابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ملک سے باہر روانہ ہوئے ہیں، چیف جسٹس کے عہدے سے اترے ہیں، تو اچھی حرکتیں جو ہے نا پی ٹی آئی کے گندے لوگوں کی وہ شروع ہیں۔ اچھا وہ ٹرولنگ تو ہو ہی رہی ہے سوشل میڈیا تے نا، وہ تو ہوندی رہنی ہے، مطلب قمر جاوید باجوہ جب ان کا باپ تھا تو یہ کہتے تھے کہ آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، اور ہم اپنے باپ کے بڑے فرما بردار ہیں۔ جیسے ہی قمر جاوید باجوہ آؤٹ ہوئے، ریٹائر ہوئے، تو ٹرولنگ شروع، اور وہ غدار تھا، وہ میر جعفر تھا، وہ میر صادق تھا، وہ پتہ نہیں کیا کیا تھا، اور وہ غیر جانبدار تھا، اور غیر جانبدار جو ہوتے ہیں وہ جانور ہوتے ہیں، غیر جانبدار جو ہو جاتے ہیں نا لوگ، وہ جانور ہوتے ہیں، یہ عمران خان کہتا تھا،
اور پھر جو پی ٹی آئی کے لوگ لگے ہوئے تھے اس غلیظ کام پر، وہ بھی سب کے سامنے ہے، جس طرح سے لگے ہوئے تھے اور جس طرح سے ابھی تک لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ ان کے ٹائی ٹوٹرو نا وہاں لندن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس طرح کی عورتیں ہیں، اور وہ یورپ میں رہتی ہیں یا لندن میں رہتی ہیں، برطانیہ میں رہتی ہیں، یورپ سے آ جاتی ہیں، برطانیہ میں امریکہ سے آ جاتی ہیں، اور میاں نواز شریف کے لیے ایسے ایسے گندے الفاظ بولتی ہیں کہ اگر وہی الفاظ ایک ہی دفعہ میاں نواز شریف اپنی بالکنی میں کھڑا ہو کر بول دے نا، جب اسے حرام زادہ کہا جاتا ہے تو وہ کہہ دے کہ ساریاں ہی حرام زادیاں ہوں، تو پھر انہاں دا حشر کی ہوئے، یہ باز نہیں آتے۔ اسد کیسر گیا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، چیف جسٹس سابق جسٹس فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد، اسی بیکری پر جس بیکری پر ایک ملازم نے بدتمیزی کی تھی قاضی فائز عیسیٰ سے، اور قاضی فائز عیسیٰ نے اسے معاف کیا، اسے کچھ نہیں کیا، نادان جان کر چھوڑ دیا۔ یہ ان کے بڑے بڑے لیڈر، سپیکر ہے قومی اسمبلی دا یار، پی ٹی آئی دا بڑا سارا لیڈر اتنے جا کے ڈونٹ کھان لیا ہے اور کہن لیا کہ بڑی مزیدار ہے، اور اج جب اسی کوئی انقلاب برپا کرتے ہون دی مدت پوری ہوئی، وہ گھر چلا گیا، ریٹائر ہو گیا۔ انہوں نے کہا انقلاب برپا کر دیتا، جب وہ موجود تھا تو ان میں جرت نہیں تھی اس کی کورٹ میں داخل ہوں۔ اپنے ٹوٹے پھوٹے وکلا کو بھیجتے تھے جو اپنی انسلٹ کروا کے اس کی کورٹ سے باہر آ جاتے تھے، کیونکہ جھوٹے ہے، سچ والی انہوں نے کوئی گل ہی کوئی نہیں۔ خود ان میں اتنی جرت نہیں تھی۔ اسد کیسر جانا ہے ان کی کورٹ چ، اینو لگتا پتا ڈونلڈ کی ہوں، بے شرموں بے حیائی کی ہر حد کراس کی ہوئی ہے، سیدھی سیدھی۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک میں اچھی جمہوریت ہو، ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے، یہ عدم برداشت کی روایت ختم ہو، لیکن یہ اتنے گھٹیا ہے اور ان ذلیل آ بھائی مجبوراً کہنا پہنتا ہے کہ حد کر دیں دے، توبہ توبہ ہر حد کراس کر دیں دے۔ ہاں کی بندہ دسے تے کیڑی دسے۔ وہ صنم جاوید، وہ جو اس کا باپ کہہ رہا تھا جاوید خان صاحب کہ میری کڑی آ رہی سی قافلے دے نال پشاور تو گنڈا پور دے نال، اور وہ غائب ہو گئی ہے، لاپتہ ہو گئی۔ یہ جو 4 اکتوبر کو آئے، وہ سرگودا کچہری کے باہر میڈیا سے باتیں کر رہی تھی، اور جس طرح کی غلاظت ان کی زبانوں میں ہے، یار کیڑا بندہ دسے، دفع کرنے نا ساریاں گلاں نوں۔ آ جاتے ہیں جناب اسی خبر پر، بشرا بی بی کو کیا میسج بھیجا ہے علیمہ خان نے۔ علیمہ خان نے بشرا بی بی کی پلاننگ تھی نا کہ وہ زمان پارک لاہور آ جائیں گے، تو علیمہ خان نے انتہائی سخت ترین میسج بھیجا ہے کہ اتھے نہ آئی نہیں مجاجڑیے، مجاجڑی تو اپنی طرف سے ڈالا ہے میں نے، یہاں نہ آؤ، یہاں کبھی نہ آنا، بھول کے بھی ایسی حرکت نہ کرنا، تیرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ کیا ہے اس پوری سٹوری میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ زمان پارک والا جو گھر ہے عمران خان کا، وہ مبینہ طور پر بشرا بی بی کا کہنا ہے کہ انہوں نے عمران خان نے بشرا کو دے دیا ہے، ان کے نام کروا دیا ہے۔ علیمہ خان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان اور نورین، یہ عمران خان کی جو ہیں سسٹرز، وہ کہہ رہی ہیں ساڈے پیو دادے دا گھر ہے، بشرا کون ہوندی ہے ان دی مالکن بننے والی، اسی ویکھ لاں گے اینوں۔ اصل جو بڑی بڑی لڑائیاں ہیں نا بشرا کے ساتھ، تسل جو ہے اس کی عمران خان کی بہنوں کی، ان میں ایک بڑی تسل یہ بھی ہے کہ بنی گالا تے بھی انہاں قبضہ، اور زمان پارک دا گھر بھی کہہ رہی ہے بشرا کہ مینوں دیتا ہے عمران خان نے۔ بہرحال بشرا بی بی پہلے ہی بڑی دکھی ہے، ایک تے اندے کان چ لہو وگدا ہے، خون بہتا ہے، حالت بڑی نازک ہے، انتہائی ناساز ہے۔ وہاں کے وہ ایم پی اے جو ہے نا پختون اور منسٹرز اس طرح سے بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں آئی سی یو چ لے گئے دوا دو بشرا بی بی کو۔ لیکن اس کے اور بھی دکھ ہے یار،
اس کے دونوں بیٹے اسے ملنے کے لیے نہیں گئے. بیٹیاں دھیاں تے ملدیاں ہی رہندیاں ہیں. پتر شدید نفرت کر دے ماں تو کہ بڈھے وارے اس خاتون نے کیا کیا ہماری ماں نے ہماری جوانیوں میں ہمارے بچوں کے سامنے. وہ باپ کے ساتھ ہے وہ نہیں گئے تے پترا دا دکھ تے ہوندا ہے نا. بشرا بی بی کی کہانی کو بھی زیادہ نہیں چھیڑنا, پھر کبھی صحیح پھر کے لیے رکھ لیتے ہیں. آ جانے ہیں علی امین گنڈا پور پر. جنگ نے کیا خبر چھاپی ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے نا کہ میرے سورسز ہوتے ہیں بڑے سارے پیپلز پارٹی میں. سیدھی بات ہے, اب نام لینا ضروری نہیں, اسی لیے میں خبریں بریک کرتا ہوں پیپلز پارٹی کے حوالے سے, کافی جو بعد میں سچی ثابت ہوتی ہیں. اور پھر نمبر 2 ہماری جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے جو کوریج کے لیے جاتی ہے مختلف ایونٹس کے اور فیلڈ میں ہوتی ہے, وہ بھی تو ساڈے ہے نا یار. خبراں ساڈے تک آندیاں رہندیاں اور یہ خبر بڑی دلچسپ ہے. علی امین گنڈا پور اس حلف برداری کی تقریب سے بہت پہلے ایوان صدر چلے گئے. انہیں کہا گیا کہ آپ اسی حال میں جا کر بیٹھیں جس میں حلف برداری ہونی ہے, مہمان آئیں گے تو ہوگی. علی امین گنڈا پور نے خواہش ظاہر کی کہ میں صدر پاکستان سے ملنا چاہتا ہوں, اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو پہلے جواب دیا گیا کہ نہیں, صدر صاحب کی طبیعت نہیں ٹھیک اور آرام کر رہا ہے, وہ نہیں مل سکتے. پھر میسج آیا کہ اے ڈی سی جو ہیں صدر پاکستان کے, انہیں کہا گیا کہ اچھا لے وہ ملا لو انہوں. تو اب زرداری صاحب بیڈ پر تھے. حساب کریں, ایک بندہ بیڈ پر لیٹا ہوا ہے یا بیڈ پر تھوڑا لیٹا تھوڑا بیٹھا ہوا ہے پیچھے اپنے پلو رکھ کے تکیہ رکھ کے, تو اس سے آنے والا بندہ کیسے ملے گا, کہاں کہاں ہاتھ لگائے گا. وہاں ہاتھ لگایا گنڈا پور نے, پاؤں پڑے, سیدھی بات کر لیں اگر تو, اور کہا کہ زرداری صاحب محسن نقوی نے وزیر داخلہ نے آپ کی میرے سامنے بڑی تعریفیں کی ہیں, آپ کو اندر تک وہ جانتا ہے, آپ نے اسے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے, میں نہیں بنا رہا, میں تیاڑیاں بڑیاں تعریفاں سنی ہیں, مجھے بھی اپنا سیاسی بیٹا بنا لیں. تو زرداری صاحب ہنس دیے, ہنس کے کہنے لگے کہ اجے تے وہ ایک میرا ہور پتر ہے, انہوں اجے میں پوری طرح قبولیا نہیں, فیصل واڈا نوں, تو بھی پتر بننے واسطے آ گیا. یہ وہی بیڈ ہے, یاد کریں آصف علی زرداری کا, جس بیڈ پر لیٹے ہوئے آصف علی زرداری نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو کہا تھا, یاد ہوگا جب وہ پہلے ٹینور میں صدر پاکستان تھے, کہ یہ جو میرا بیڈ ہے نا اس کے دونوں طرف لوڈڈ ہے کلاشنکوف, جدید ترین اسلحہ دونوں طرف, میرے تکیے کے دونوں طرف, اور اگر کسی نے جرت کی نا میرے ساتھ کوئی پنگا کرنے کی تے پھر اتھوں صرف میری کلے دی لاش نہیں جانی ایمبولینس تے, ایمبولینس تے کچھ اور لوگوں کی باڈیز بھی جائیں گی. یہ وہی بیڈ ہے آصف علی زرداری کا, جس پر آصف علی زرداری ٹیڑے ہو کر لیٹے آدھے بیٹھے ہوئے تھے اور گنڈا پور کے ساتھ ہنس کے بات کر رہے تھے کہ اجے تو میرا او پوت ٹریا پھردا ہے, اجے میں انہوں نہ آگ کیتا ہے فیصل واڈے نوں, نہ پوری طرح قبول کیتا ہوں تو ہی پتر بننا آ گیا. یہ ہے حالت یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی. میں ایویں نہیں کہندا یار ہر ولاگ سے کہ گنڈا پور بہت چنگا ہو گیا ہے یار. یہ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہاں چھوٹی سی ایک نقطے کی بات, یہ جو خام خواہ کے کن ٹوٹے ہوتے ہیں نا, یہ گلیوں میں محلوں میں تھڑوں پر ڈیروں پر چھوٹے موٹے ڈیرے بنا کر جو بیٹھے ہوتے ہیں, علی امین گنڈا پور بھی یہو جہا ہی ہے نا, کن ٹوٹا چھوٹا جہا. یہ ان کی ایک مطلب ان کا قدرت نے ان کے اندر اس طرح کا معاملہ رکھا ہوا ہے, اندر سے بہت خوفزدہ ہوتے ہیں, بزدل ہوتے ہیں, باہر سے بڑے دلیر بنے ہوتے ہیں. ہر ماڑے کو ہر کمزور کو یہ دھکا مارتے ہیں,
اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اسے ڈراتے ہیں، اسے گالی دیتے ہیں، اس سے سب کچھ کرتے ہیں۔ جتھے کوئی تگڑا ویختے اتنے بابا جی، باپ جی، تسی تے میرے پیو ہو۔ یہ ان کا وتیرہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے گلی محلوں میں، اپنے ارد گرد کے ایریاز میں دیکھیں اس طرح کے کنٹوٹوں کو، آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کیا ہوتے ہیں، اندر سے ان کی نیچر کیا ہوتی ہے۔ علی امین گنڈا پور کو تھوڑی دیر صدر پاکستان کے پاس رہنے دیا اور پھر کہا گنڈا پور صاحب، صدر صاحب نے اب تیاری کرنی ہے حلف برداری میں جانے کے لیے، کچھ اور گیسٹ بھی آ رہے ہیں، آپ اسی حال میں دوبارہ سے چلے جائیں۔ اس حال میں گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ کے پی جو کہتے تھے ہمارا منصور علی شاہ اگر وزیر اعلیٰ اگر چیف جسٹس نہیں بنیا تو اسی اتنے انقلاب برپا کر دیں گے اور اسی ٹھا دیں گے اسلام آباد، اور یہ میں آ رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں، اور یہ وہ گنڈا پور سوا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ نہیں، پونا گھنٹہ نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، سوا گھنٹہ بیٹھے رہے اکیلے حال میں، اتنی جلدی پہلے آ گئے تھے۔ اور پھر سوا گھنٹے کے بعد مہمان آئے اور پھر حلف برداری کی تقریب شروع ہوئی۔ ایسی میرے کو پاجی ایکسکلوسیو اذانیں عصر کی ہو رہی ہیں، شروع ہو گئی ہیں، بلاگ ختم کرنا ہے۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کریں اور اس کی بیل آئیکن دبا لیں۔ اللہ حافظ۔